औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नहम के तलबा व तालिबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है उर्दू लाज़मी का, जमात नहम और जमात नहम ए और नहम बी, तलबा व तालिबात के लिए। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा जो दस्तक की पढ़ाई हमने की उसको समझा और फिर उसके बाद मैंने आपको इसके नोट्स की जो सवालात जवाबात हैं वो तैयार करके आपको काम भेजा। आपने इसी तरीके से कॉपी पे भी काम करना है और जैसे मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये काम मतलब ये है मैंने आपको दिया है कि आप हर चीज़ पेशकश के साथ करेंगे, यानी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है, जिसमें आप लोगों के बोर्ड में अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है लिखाई में खूबसूरत राइटिंग के साथ और प्रेजेंटेशन के साथ आपने काम करना है कॉपीज़ पे। और बेटा ये आप सबक दस्तक की हम थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं जो मैंने आपको पीछे करवाया था उसकी देखें, थोड़ी सी मैंने आपको उसको एक नज़र आप देख लें। अपने उसमें दस्तक है और इसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब हैं। देखें जिस तरीके से मैंने सबक को बंद किया है, मुसन्निफ़ को, फिर उसका नाम लिखा है, इनका असल नाम लिखा है, फिर इनकी अदबी हैसियत है, इनकी विलादत, इनकी वफ़ात और ये कहाँ से लिया गया और इसकी वजह शोहरत क्या है और इनकी अहम तसानीफ़ क्या है। सही। उसके बाद फिर हम सवालात जवाबात की तरफ आए, फिर हमने ऊपर हेडिंग दी सवाल जवाब की, फिर सवाल नंबर 1 की हेडिंग दी, फिर एक एक लाइन छोड़ते गए, फिर जवाब के लिए पहला सवाल लिखा। फिर सवाल में आपने देखा होगा कि हमने उसके बाद जब जवाब शुरू करते हैं तो उसमें सबक, मुसन्निफ़, ये भी हमने लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके जवाब की तरफ आए जब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। इसी तरह और सवालात में भी है। फिर इनमें आपने देखा होगा कि जवाब में मैंने अदबी हैसियत भी लिखी हुई है, तो आपने इसी तरीके से। हाँ बेटा, एक और बात जो मैं आपको अहम बताने वाली हूँ वो ये है कि अल्फाज, जुमले, आप बड़ी क्लासेस हैं माशाल्लाह, आप बड़े बच्चे हैं, आप अपने लिहाज से जुमले बनाइएगा। मैंने तो आपको मॉडल के तौर पे आपको जुमले बता दिए हैं, लेकिन मेरे बनाए हुए जुमले आपने कॉपीज़ पे हरगिज़ कॉपी पेस्ट नहीं करने, जुमले आप लोगों ने ख़ुद बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे फ़र्ज़ शनास का मैंने बनाया था, हमारे मुल्क के अफवाज फ़र्ज़ शनास हैं, तो आपने इसका फिर कोई और बनाना है, ठीक है। मानी भी मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, उसमें बता दिए, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप ख़ुद से जुमले बनाएं। बेटा इसमें ज़्यादा हर बच्चे का अलग जुमला होना चाहिए दूसरे से, ठीक है। एक जुमला मुझे सब की कॉपीज़ पे हरगिज़ नज़र ना आए, और ये आप उम्मीद है कि काम कर रहे होंगे इंतहाई सफाई से। और ये फिर मैंने चेक भी करना है, जब मैं आपसे कहूँगी आप कॉपीज़ लाएंगे। तो फिर इस तरह ग्रामर का काम है, उसी तरीके से आपने प्रेजेंट करना है जैसे मैंने आपको बताया, इससे बेहतर भी आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं बेटा। अच्छा बेटा, आज हम अभी आपका जो अगला चैप्टर है सबक नंबर 8 वो शुरू करते हैं। अपनी किताब खोलें और पेज नंबर आ जाए 64 पे। आप 64 खोलें। मैं आपको इससे पहले कुछ ये बता रही हूँ कि सबक के बारे में कि ये कौन सा सबक है। ये सबक है आपके पास ग़ुलाम। ग़ुलाम जो है वो क्या है, ये एक शख्सी खाका है। शख्सी खाका क्या है कि किसी शख्स के बारे में हम ये मुसन्निफ़ ने जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं, ये कैसे एक ये खाका नवीस भी है ना, शख्सी खाका के तौर पे ये मशहूर है। तो इन्होंने जो शख्सी खाका एक ग़ुलाम का खींचा है वो आपको इस सबक में ग़ुलाम में मिलेगा, ठीक है। अब ये जो मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, इनकी हैसियत क्या है उर्दू अदब में? ये एक मज़ाह निगार हैं। क्या है? मज़ाह निगार हैं, यानी उनकी बातों में थोड़ा बहुत मजाक नज़र आता है। मजाक नहीं, मजाक मैंने आपसे कहा है ना, वो किसी तौर पे जायज़ नहीं है। अच्छा जी, आप इसमें आते हैं आगे, देखें इनकी विलादत है। इनकी विलादत कब है, यानी ये कब पैदा हुए? 1883 में, ठीक है। वफ़ात कब है? 1947 में।
ماخوذات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، اخذ کرنا، لینا، کہ یہ جو آپ کا چیپٹر غلام ہے یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے، فرحت اللہ بیگ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو مضامین فرحت میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کے بک میں بالکل آخر میں جب چیپٹر ختم ہوتا ہے تو وہاں یہاں یہ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کی چیدہ باتیں بتائیں۔ اب میں آپ کو مزید ان کے بارے میں بتاتی ہوں، صحیح آ جائیں جی، جو میں نے آپ کے لیے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے جی۔ سبق آپ کا کیا ہے؟ غلام، ٹھیک ہے۔ مصنف ہیں فرحت اللہ بیگ، ان کی ادبی حیثیت میں نے آپ کو کیا بتائی تھی، اردو کے صاحب طرز ادیب ہیں، اور وجہ شہرت کیا ہے ان کی، مزاحیہ مضامین، وجہ شہرت جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے کیا ہے، مزاحیہ مضامین۔ تاریخ ولادت ابھی میں آپ کو بتائی ہے 1883، تاریخ وفات 1947۔ اہم تصانیف یعنی اور مضامین کیا ہیں ان کی، نمبر 1 نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر، دوسری ہے پھولوں والے کی سیر۔ اب یہ ماخوذات ابھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے، مضامین فرحت۔ آپ بھی اسی طریقے سے اس کو لکھیں گے اپنی کاپی پہ، اوکے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں بیٹا پیج نمبر 64، ٹھیک ہے بیٹا، آپ نکالیں پیج جی، غلام، صحیح۔ اچھا جی، چلیں جی بیٹا انگلی رکھیں اور اس میں پڑھیں۔ یہ آپ کو میں نے بتایا یہ سبق ہے، یہ کس کا لکھا ہوا ہے، میں نے بھی آپ کو ساری تفصیل بتائی۔ اب آپ اس کو 64 پیج کھولیں اور اس پہ ایک جگہ پہ آپ پینسل سے اس کو نوٹ کرتے جائیے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غلام، یہ غلام کی بات ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ مجھے کس مقصد کی مکمل ہونے کے لیے اور کس خیال کے پیش نظر مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غلام کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ غلام جو ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، غلام آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو لوگوں کے گھر میں کام کاج کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، اس کو بھی آج کل آپ اس طرح جانتے ہیں اس نام سے۔ تو اس سبق میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ غلام جو ہے وہ ایک غلام کون ہے؟ یہ ایک یتیم لڑکا ہے۔ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بچپن میں کوئی عورت اسے گود میں لیے پھرتی تھی، بس اسے یہ یاد تھا بیٹا۔ پھر کسی نے لا کر یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ ایک دن ایک صاحب یتیم خانے تشریف لائے، کچھ کاغذی کارروائی کرنے کے بعد اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لائے۔ گھر میں آتے ہی اس کے لیے نئے کپڑے سلوائے گئے، نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر اسے اجلا آدمی بنا دیا، اور اس دن سے غلام ان کے گھر میں رہنے لگا۔ یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے غلام کا، کہ یہ کس طرح اس یہ خاکہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے، شخصی خاکہ بنایا ہے، تو اس شخص کا یہ جو غلام ہے یہ کون تھا، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتایا۔ غلام جو تھا نا وہ صاحب خانہ کے گھر لایا گیا، تو اسے کپڑے وپڑے پہنا کے اسے اجلا بنا دیا۔ تو جب وہ آیا تو اسے پہلے دن تو اسے انہوں نے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا، لیکن وہ کہتا ہے یہ پہلا اور آخری دن تھا کہ جب اسے دسترخوان پر سب گھر والوں کے ساتھ کھانا نصیب ہوا۔ تو کہتا ہے کہ کھانے بڑے مزے کے تھے، میں بہت بھوکا بھی تھا، اور لیکن میں کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ تو پھر کہتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی عمر بھی زیادہ ہوئی لیکن روٹی میں اضافہ نہ ہوا، اس کے باوجود غلام کے بڑپیٹے ہونے کی شکایت ہوئی۔ بڑپیٹے یعنی بہت زیادہ کھانے والے، یعنی بہت زیادہ کھانے ہونے کی ہر کوئی کہتا بھی تھا۔ وہ آپ اس چیپٹر کو ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر یہ آپ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کو شروع میں بتا رہی ہوں۔ تو وہاں میں آپ کو اس چیپٹر میں ایک صاحب خانہ جس گھر میں یہ آیا ہے غلام، وہاں پہ ایک بچی ہے، کم عمر بچی تھی، لیکن یہ غلام کے یہاں عمر تھی۔ تو کہتا ہے غلام کہ اس کا منہ بھی ہر وقت چلتا رہتا تھا، ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں کے لیے وہ ضد بھی کرتی تھی، لیکن بیگم صاحبہ ہر وقت یعنی اس کی ماں یہی کہتی تھی کہ بچی تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے۔ تو
وہ کہتا ہے کہ مطلب جو مجھے اس گھر میں لایا گیا تو کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، کھانے کے لیے بھی کم دیا جاتا تھا، اور ایک غریب اور لاوارث بچے کو دے، کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کب تک دل مارتا، اس نے نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ بھی پھر ہم اس میں آگے پڑھیں گے کہ نیا طریقہ کیا تھا، کہ اس نے چیزوں کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے بندے ڈر کے مارے کہ چیز کو نظر نہ لگ جائے تو وہ پھر اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ چیزیں ہم ایسا ایسا اس میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اب آپ 64 پیج نکالیں بیٹا، ہم یہاں سے اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں جی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے، یہ غلام کہہ رہا ہے۔ مجھے تو بظاہر یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں معلوم ہوتی، ہاں اگر سرکار کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی بیگم صاحبہ کے لیے، تمانچوں کے لیے، کسی کلے کی صاحبزادے صاحب کی ٹھوکروں کے لیے، کسی پنڈلی کی اور صاحبزادی صاحبہ کے لیے اگر کسی ہاتھ کی چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت تھی تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے۔ اچھا، اس میں اب وہ ایک طرح کا اپنا آپ تعارف کروا رہا ہے۔ غلام کیا کہتا ہے؟ غلام کہتا ہے مجھے تو کوئی اور غرض، کوئی مقصد نظر نہیں آتا، ہاں مجھے یہ دیکھا کہ جو گھر کے جتنے لوگ ہیں، جن میں سب سے پہلے سرکار یعنی اس گھر کے جو مالک ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چانٹے کی جمع ہے چانٹو، اس کا مطلب ہوتا ہے تھپڑ، ٹھیک ہے؟ تو تھپڑ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تھپڑ تو، اور کسی گدی کہتے ہیں گردن کا پچھلا حصہ، ٹھیک ہے، گردن کا پچھلا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ اس میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور پنڈلی، اچھا، کلے کی یعنی کسی سر کی، اور ٹھوکروں کے لیے کسی پنڈلی کی یعنی ٹانگ کی نا، یعنی ٹھوکرے مارتے تھے اس کو۔ تو کہتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام یہ جو لوگ ہیں جو اس گھر کے کردار ہیں، یہ مجھے اپنے جو فضول شوق ہیں اس کے پورا کرنے کے لیے لائے تھے۔ اچھا جی، اور پھر وہ آگے کیا کہتا ہے کہ میرے پیدا کرنے کے لیے یہ کافی وجوہ موجود ہے۔ وجوہ کسے کہتے ہیں؟ وجوہ کہتے ہیں بیٹا، وجوہ کہتے ہیں، یہ وجوہ جو ہے وہ وجہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ وجہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے کس کی؟ وجہ کی، صحیح۔ تو یہ ہم اس کو آپ لکھ لیں، وجہ کی جمع، ٹھیک ہے، وجہ کی جمع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وجوہ وجہ کی جمع، اور کہتے ہیں اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے کہ میری ہڈیاں مضبوط ہیں، میرا گوشت سخت ہے اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے، یا رفتہ رفتہ بن گئی ہے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، صحیح۔ آگے آ جائے، وہ کہتا ہے آگے وہ کہتا ہے، اگلا پیراگراف ہے، میں کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے۔ قضاء و قدر تقدیر، کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر، یعنی جو ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو کہتا ہے کہ یہ اس میں یہ لکھا، یعنی میرے جو آنے سے پہلے جو میرا حساب کتاب ہے، جو میری دنیا میں جو مجھے رزق ملنا ہے، جہاں میں نے کام کرنا ہے، یہ سارے جو میری پورا جو اس دنیا میں میں نے جو کرنا تھا رب العالمین کو معلوم ہے، تو بس اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔
تو آگے وہ کہتا ہے دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلنا ناممکن ہے. دنیا میں تو ناممکن ہے نا, یہ تو جو انسان کے ساتھ وقت گزرتا ہے تو ایسے ایسے ہوتا رہتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, میرے ماں باپ کون تھے؟ سوال یہ نشان, یعنی اسے معلوم ہی نہیں ہے میرے ماں باپ کون ہے. اس کا حال بھی کس کو معلوم نہیں, اور کیوں کر معلوم ہو سکتا, کیوں کر معلوم ہو سکتا. آگے کیا کہتا ہے کہ جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود معلوم نہیں. تو اب وہ خود اپنی ایک طرح کی بے بسی بے کسی کو کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا بیٹا ہونے کے بجائے مجھے خود معلوم نہیں, تو بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا کہ جن کے گھر میں رہ رہا ہوں یہ مجھے کیا بتائیں گے. ہاں اتنا جانتا ہوں, کتنا جانتا ہے وہ, کہ میں چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا. اس کے بعد ہمارے سرکار آئی, یعنی جن کے گھر کام کر رہے ہیں, مالک کا کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد سرکار آئے, کچھ لکھا پڑھی ہوئی, یعنی انہوں نے آپس میں جو معاملات طے کرنے تھے مجھے اپنے گھر لانے کے لیے وہ کام ہوئے. مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک مکان میں لا بٹھایا. اچھا, اس کے بعد اب تک یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے. یعنی کہتا ہے میں جب سے آیا اسی گھر میں ہوں, اور گھر میں آتے ہی مارو مار نئے کپڑے سے, یعنی مارو مار جلدی جلدی, ٹھیک ہے, جلدی جلدی, صحیح, جلدی سے مارو مار جلدی سے میرے کپڑے ان لوگوں نے سلوائے. صحیح. پھر آگے کیا کہتا ہے, کپڑے سلے اور نہلا دھلا کر مجھے پہنائے, اور مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا. اجلا آدمی بنا دیا بیٹا, اجلا کا مطلب ہے, کیا مطلب ہے, اجلا کا مطلب ہے صاف ستھرا. صحیح. صاف ستھرا آدمی بنا دیا. تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا, بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ پہلے دن کی بات ہو رہی ہے, یہ پہلا اور آخری دن. اب وہ کہتا ہے یہ پہلا بھی تھا اور آخری دن بھی تھا جب اس کو دسترخوان پہ بٹھایا گیا. جب مجھے کہتا ہے کہ دسترخوان پہ کھانا نصیب ہوا. پھر کیا کہتا ہے, کھانے بڑے مزے مزے کے تھے اور میں بھوکا بھی تھا, ایسا بیتاب کہ اگر پیٹ تن کر نکارا ہو گیا تو اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا. پیٹ تن کا نکارا ہو گیا یعنی پیٹ پھول جانا, بہت زیادہ کھا لے بندہ تو وہ اس طرح کا ہو جانا, وہ اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ بتا رہا ہے اپنی, یعنی بہت زیادہ کھانے سے پیٹ جو ہے وہ پھولنا. صحیح, پھولنا. آگے آئیے, اگلا پیراگراف آ جائے. اچھا جی, پھر کیا کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا, بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا. یہ پہلا, اچھا یہ تو ہو گیا. جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی اس میں ملغوبہ بھر گیا. ملغوبہ کسے کہتے ہیں بیٹا, ملا جلا کھانا. ملغوبہ ملا جلا کھانا, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی جہاں ایک کھانا بھی نہیں جاتا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے پیٹ میں ملا جلا کھانا, یعنی بہت سارے طرح طرح کے کھانے میرے پیٹ میں بھر گئے. بدہضمی ہو گئی. اب ظاہر طرح طرح کے کھانے ملا جلا کے ملغوبہ کھائے گا تو بدہضمی تو ہوگی. علاج ہوئے خدا خدا کر کے اچھا ہوا, اور اس کے بعد میں کھانے میں احتیاط برتتا, اور اس کے بعد کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا. ہاں, کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی تھیں. اب کہتا ہے وہ احتیاط کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں بیٹا نیکسٹ پیج کی طرف. جی ہاں, اگلے پیج کی طرف آ جائیں, پیج نمبر 65. صحیح, پیج نمبر 65.
جی پہلا فرسٹ پیراگراف کیا ہے جی، تو وہ کیا کہتا ہے، بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی، گھٹتے گھٹتے آدھی روٹی پر نوبت آ گئی، آدھی روٹی پر نوبت آ گئی، یعنی کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ نے پھر مجھے کھانا دینے میں اتنی احتیاط کی کہ اب کم ہوتے ہوتے میری صرف آدھی روٹی رہ گئی تھی۔ حکم تھا کہ میرے سامنے کھا بھلا بڑھتے میدے کو آدھی روٹی کیا معلوم ہو، لیکن وہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی، پھر بھی میرے بڑ پیٹے ہونے کی شکایت تھی۔ کہتا ہے کہ مطلب مجھے وہ جو پہلے دن جو دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے تھے اور میری بد ہضمی ہو گئی تھی سارے کھانے کھا کھا کے، تو اب یہ ہو گیا کہ مجھے اب روٹی جو تھی وہ بالکل آدھی ملتی، اور کیا کہنا ہوتا تھا کہ مطلب تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا، میدا جو ہے وہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو پھر کہتے ہیں اس وجہ سے میری انہوں نے خوراک بھی کم کر دی، لیکن پھر بھی میرے بڑ پیٹے ہونے کی شکایت کی۔ بڑ پیٹے ہونے کی شکایت کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ کھانا، ٹھیک ہے، بہت کھانا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کھانا، تو بڑ پیٹے کی وہ کی، یعنی بہت زیادہ کھانے کی۔ اچھا نیکسٹ پیراگراف، ان کی ایک لڑکی بھی میرے ہی برابر تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جس گھر میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں ان کی ایک بچی تھی، تو وہ کہتا ہے وہ بھی میرے ہی برابر تھی، یعنی میرے ہی ہم عمر تھی۔ یقین مانیے گا کہ ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا، یعنی وہ ہر وقت کھاتی رہتی تھی۔ یہ سودے والا ہے، یعنی کوئی بھی آ جاتا تھا وہ مچل جاتی تھی، یعنی فوراً طور پہ وہ 2 پیسے لے کھا گئی، یعنی پیسے لیتی تھی اور جا کے وہ چیز کھا لیتی تھی۔ کوئی خوانچے والا آیا، یعنی کوئی بھی ریڑھی والا کوئی بھی آ جاتا تھا کھانے والا لے کے کچھ بھی، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ چیز خریدنے کے بھر جاتی تھی، فوراً طور پہ وہ مطلب اس چیز کے لیے بھاگتی تھی، اس چیز کو لینے کے لیے۔ ایک آنا لے چٹ کر گئی، یعنی ایک آنا یعنی پیسے لے کر وہ اس چیز کو فوراً کھا لیتی تھی۔ کاچن آئی لوٹ گئی، 2-4 پیسے کے کچالو ہضم کیے، یعنی کوئی بھی چیز آتی وہ لے کر کھاتی۔ کھانے پر بیٹھی تو سب کے بعد اٹھی، کھانے بیٹھتی تھی تب بھی کھاتی تھی، کوئی اور چیزیں والے یہ خوانچے اور یہ سارے آتے تھے تو تب وہ بھی کھاتی تھی۔ جب دیکھو پیٹ تنا ہوا تھا، یعنی ہر وقت کھاتی رہتی تھی، دست آ رہے تھے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا، مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ کہتی جاتی، نہ یہ بچی کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، آخر کیسے جیے گی؟ تو وہ پھر بھی اپنی بیٹی کے لیے تو یہ الفاظ استعمال کرتی تھی، کہ وہ ہر وقت کھاتی رہتی تھی، تو کہتی تھی کہ یہ تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، ذرا کھانے بیٹھتی۔ اس موئے نے یہ میری طرف اشارہ تھا، موآ کس کو کہہ رہے ہیں؟ غلام کو کہہ رہے ہیں، وہ غلام کہتے ہیں یہ میری طرف اشارہ تھا کہ وہ گھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بھر بھر رکابیاں دیتی ہوں، جب بھی تو موئے کا پیٹ نہیں بھرتا، مرغی کا میدا ہے، ادھر کھایا ادھر ہضم کیا، یعنی یہ آپ اس کے بارے میں کہتی ہے نا کہ یہ اس کو ہر وقت گھرتا رہتا ہے۔ جب میں اپنی بیٹی کو کھانے دیتی ہوں، بھر بھر کے اس کو میں پلیٹیں دیتی ہوں، لیکن پھر بھی یہ دیکھتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے ہر وقت۔ اب آگے یہ کیا کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ آگے وہ غلام کہتا ہے کہ نظر وزر تو لگانا مجھے آتا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ گھرنا اکثر میرے لیے مفید ہوتا تھا۔ کہتا میں نے دیکھ لیا کہ پہلے تو مجھے یہ جو آدھی روٹی ملتی تھی نا، گھٹتے کرتے آدھی ہو گئی تھی، جب اس لڑکی نے یہ جو بہت کھاتی تھی، جب سے میں نے اس کے کھانے کو گھرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میری نظر لگ جاتی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ کہتا مجھے نظر وزر تو لگانا مجھے آتا ہی نہیں تھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ گھرنا میرے لیے فائدہ مند ہوا۔ شروع میں تو یہ میری یہ حالت تھی کہ کسی کو کچھ کھاتے دیکھا اور الگ ہٹ گیا۔ پہلے کہتا ہے میں یوں کرتا تھا نا، وہ کھاتا تو ہٹ جاتا تھا کہ یہ لوگ مجھے انہوں نے دینا نہیں ہوتا تھا تو میں پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ مجھے غصے نہ کرے۔ تو کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس معصوم و لاوارث بچے کو کچھ دے دو، یعنی جو کھا رہے تھے اس کو دے دو۔ آخر کہاں تک دل مارا جاتا ہے؟ میں نے بھی رنگ بدلا، کہتے ہیں آخر کب تک میں ایسے اپنے آپ کو اذیت دیتا؟ میں نے بھی اپنا طریقہ بدلا۔ جہاں کسی نے ذرا لقمہ لیا، یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز لی، تو کہتا ہے جہاں کسی نے بھی ذرا منہ چلایا، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ منہ چلایا، یعنی کھانا کھایا
تو میں نے اس کو گھورا، ادھر میں نے گھورا اور ادھر مجھ پر صلواتیں پڑھنی شروع ہوئیں، مگر تھوڑا بہت یاروں کے حصے میں آ ہی گیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے، جب سے میں نے گھورنا شروع کیا تو ہر کوئی اس وجہ سے کہ میری نظر نہ لگ جائے، اب جو بھی کوئی کھاتا تھا مجھے تھوڑا بہت دے دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے میری نظر کا شہرہ ہو گیا، یعنی میری نظر لگنا مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ میں نے بہت گھورا تھا کہ مگر کسی نے مجھ کو کچھ نہیں دیا تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کا سارا کھایا جوں کا تو نکل گیا اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا۔ کہتا ہے مطلب اس طرح ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایسا میں دیکھ رہا تھا تو جس نے کھایا تھا اس کا مطلب اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی نظر کی وجہ سے۔ اب کیا تھا، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا گھورنے کا کہ ذرا میں نے کھانے والے کی طرف گھور کر دیکھا اور اس کا حصہ دار ہو گیا، یعنی ادھر میں نے اس کو گھورا، ادھر اس کے کھانے میں مجھے حصہ مل گیا۔ غرض نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی جو گھر میں آتی ہو اور اس میں سے تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا، یعنی اب ہر چیز اس کو بھی دے دی جاتی تھی کہ اس کی نظر لگ جائے گی۔ خیر، کام سے تو ہم نہیں گھبراتے مگر ہر وقت کی مار پیٹ۔ اب وہ کہتا ہے میں کام سے تو نہیں گھبراتا، لیکن بات یہ تھی کہ یہاں ناجائز کام یہ ہوتا تھا کہ مجھے ہر وقت مار پیٹ میرے اوپر ہوتی تھی، ذرا بری، یعنی کہتا ہے انہیں کچھ بھی برا لگتا تھا، کہاں تک، اب کہتا ہے میں بھی کہاں تک پٹتے جاتا، یہ آیا مار گیا، وہ آیا مار گیا، ہر ایک آتا جاتا مجھے مارتا جاتا تھا۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں لوٹا لا، صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں پانی لا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یعنی ایک وقت میں سارے کام کرنے کو کہہ رہے ہیں نا۔ صاحبزادی کی فرما رہی ہیں چل میرے ساتھ کھیل، یہ کہہ رہا ہے ادھر آ، وہ کہہ رہا ہے ادھر جا، آخر آدمی نہ ہوا، گھن چکر ہو گیا کہ مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ جس کا حکم نہ مانو وہی مارے، اور حکم مانو تو کیوں کر مانو، بھلا 3 کام ایک آدمی کیوں کر کرے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آپ بیتی بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، کھانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ مجھے گھورنے کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے بھی ہر چیز کھانے کو مل گئی، لیکن ادھر دوسری طرف اپنی بیتی بتا رہا ہے ایک اور کہ مطلب اب ہر بندہ میرے ہی پاس مجھے ہی کام کا کہہ رہا ہے، ایک وقت میں 3 لوگ مجھے کام، تو اب میں کوئی گھن چکر تو نہیں ہے میں کہ میں ادھر بھی گھوموں ادھر بھی گھوموں، تو بس وہ یہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پیج 65 تک آج ہم نے پڑھائی کر لی بیٹا، اس کو آپ غور سے پڑھیے گا صحیح بچے، اور جیسے میں نے کام کرنے کو کہا ویسے کیجیے گا، اور یہ بہت آسان وہ ہے چیپٹر ہے آپ کا، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے آپ کا یہ ایک شخصی خاکہ ہے، اور شخصی کون سا شخص ہے، غلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک مزاحیہ ایک طرح کا مضمون ہے، کیونکہ مزاحیہ مزاح نگار تھے نا یہ مرزا فرحت اللہ بیگ جن کا یہ لکھا ہوا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، محنت کیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔